बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। गुज़श्ता रोज़ से एक सोशल मीडिया के अंदर बड़ी डिस्कशन चल रही है और बड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाइपर सोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल का तजुर्बा किया है। इसमें क्या हकीकत है, क्या नहीं है और क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जो हमारे पास जो मालूमात हैं उसकी बुनियाद पे हम इस पे बात करेंगे। आज फैसल 28 अक्टूबर 2025 को अल सुबह जो मंजर खसूसी तौर पे नज़र आया खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो बेशतर लोगों का और माहरीन का कहना ये है कि वो सुपरसोनिक जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल का तजर्बा किया है। क्या आप कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इमरान साहब देखें, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने पहले जो इंडिया की ये जो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो मशकें शुरू हो रही हैं उसका जो नोटम है, आपने वो नोटम देखा है। उस नोटम के हवाले से पहले ये सिंध तक था, उसके बाद उसको जो है वो कश्मीर तक एक्सटेंड किया गया। इंडिया ने जो है नोटम्स मुख्तलिफ जारी किए हैं। एक तो जो फ़िज़ाई मशकों के हवाले से और मिज़ल टेस्ट या जो भी है उसके हवाले से एक नोटम दिया, फिर एक नेव एरिया जो है वो नोटिस जारी किया। और 28 और 29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जो है वो अपनी जो एयर स्पेस है उसको बंद करने का ऐलान किया और नोटम जो है उसको न सिर्फ जारी किया बल्कि उसको एक्सटेंड भी कर दिया पंजाब और आज़ाद कश्मीर तक। अब देखें, ये नोटम जो है वो इशू करने का बुनियादी मकसद जो है वो ये था कि ये जितना भी यानी कराची से बहरा अरब से लेके ओवरऑल ऊपर जो है वो नॉर्थ तक जो आपका आज़ाद कश्मीर का एरिया है वहाँ तक जो है कि कोई ना कोई ऐसा फ़िज़ाई जो है वो टेस्ट किया जा सकता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लाई कर सकता है जिसके लिए तमाम की तमाम एयर ट्रैफिक जो है उसको 1-2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये नोटम जो है वो तकरीबन 3 घंटे का इसका टाइम स्पेस था और इसको जो है वो मुख्तलिफ हवाले से फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के लिए जो है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, राजदारी के लिए भी हो सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर पहली तस्दीक थी कि इस हवाले से कोई ना कोई टेस्ट होने जा रहा है। और हमने अपने एक गुज़श्ता वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट जो है वो करेगा। 28 अक्टूबर 2025 को अलग 5 बजे से लेके 5:58 तक 5:58 तक जो है फजर के वक्त जो है वो पूरा जो इंतहाई बालाई फ़िज़ा के ऊपर जो कौसे कज़ा के मुख्तलिफ रंग लोगों ने देखे और मुख्तलिफ कॉन्ट्रेल्स इसको कहते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो ऐसे निशानात जो हैं वो बैजवी और मुख्तलिफ जो है, तो ये पैटर्न जो हैं बेसिकली तब बनते हैं जब कभी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है उसका कोई तजुर्बा या उससे मिलता जुलता कोई जो है वो ऑब्जेक्ट उसका तजुर्बा किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम इसकी जो रफ्तार है वो मार्क 5 जो है उससे ज़्यादा हो, यानी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा उसकी रफ्तार हो। और इसका पाथ और दीगर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज़ मिसाइल्स होते हैं, बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज़ मिसाइल एक ट्रैजेक्टरी के तहत जाते हैं। क्रूज़ मिसाइल जो है वो हगिंग ट्रेन के साथ, ज्योग्राफी के साथ जो है वो लैंड के साथ मूव करता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो एक आर्क बना के जाते हैं, तो उसका पाथ बड़ा वाज़े होता है। और इसी हवाले से जब नोटम जारी किया जाता है तो एक मखसूस एरिया के लिए होता है। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो है वो टेस्ट की जाती हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा पाथ और बहुत ज़्यादा बुलंदी तक जो है उसकी एयर स्पेस को खाली किया जाता है, क्योंकि ये मिसाइल जो है वो पलक झपकते जो है वो फ़िज़ा के बालाई परतों की तरफ जो है वो बढ़ता है, धुआं निकालता है, वो मोटी तय जो है वो उसकी सूरत में वो ज़ाहिर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गायब होता है। लेकिन मिसाइल जो है वो जाता है बिल्कुल बालाई फ़िज़ा की तरफ, उसके बाद वहाँ जाके ये बैलिस्टिक जो आपका रॉकेट है उससे अलहदा होता है और फिर जो है वो व्हीकल जो है वो ग्लाइड करती है और ग्लाइड करते हुए दोबारा री एंटर होती है आप ज़मीन के अंदर। तो वो जब उस मदार से एंटर होती है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है उस सूरत में और हीट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मुख्तलिफ जो बुखारात बनते हैं उससे जो है वो आपके जो निशानात जन्म लेते हैं वो बड़े बहुत ज़्यादा चौड़े भी होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में भी होते हैं। और उसमें जो रंग खुसूसी तौर पे जो आप कह लें कि ज़्यादा नुमायाँ होते हैं उनमें माल्टाई कलर है, बनफशी रंग है और सफ़ेद रंग है। अब यही हाइपर सोनिक ग्लाइड व्हीकल तजर्बे की एक सबसे बड़ी निशानी है। और जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं जो कि जैसे आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, हमें भी बहुत सारी तस्वीर जो हैं वो मिली हैं, फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तस्वीर आई हैं। अच्छा,
یہاں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میٹ آفس نے کل ایک ریلیز جاری کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ لینٹیکولر کلاؤڈز ہیں. اچھا, لینٹیکولر کلاؤڈز جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹراپیکل جو آپ کی سفیر ہے اس کے اوپر جا کے مختلف آئس کیوبز یا وہ آئس کے مختلف ذرات ہوتے ہیں, جب وہ کنڈینس وہ جب اس مختلف حوالوں سے جب وہ جمتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بادلوں کا وہ, اور یہ ٹیمپریری ہوتا ہے فنامنا. لیکن ابھی اگر آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے, 2 تصاویر دیکھ رہے ہوں گے, ایک میں لینٹیکولر کلاؤڈز ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کانٹریلز ہیں. اب یہ لینٹیکولر کلاؤڈز اور کانٹریلز میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چین نے گزشتہ عرصے میں ایک اینٹی سیٹلائٹ میزل ٹیسٹ کیا تھا D3 کے نام سے. اچھا, اب اس کی بھی 2 تصاویر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک وہ تصویر ہے جو کہ بلوچستان کے ایک علاقے سے ہمیں موصول ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ تصویر موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر جو ہے وہ چائنا کی جانب سے جب D3 میزل اینٹی سیٹلائٹ میزل کا ٹیسٹ کیا گیا تھا. اب ان دونوں کانٹریلز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں کانٹریلز بالکل ایک جیسے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ کوئی ہائپر سونک گلائڈ وہیکل جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے. اچھا, اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی واضح ہیں کیونکہ بادلوں میں اور ان کانٹریلز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اب اگر ایسا ہے تو دیکھیں پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, سرکاری سطح پہ کوئی تصدیق نہیں ہے, اور عین ممکن ہے اگلے دنوں میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور سامنے آئے, کیونکہ جس قسم کے مشرقی سرحد سے ہمیں خطرات ہیں, ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے واضح طور پہ موقف لینا چاہیے. اگر یہ واقعی اگر یہ جو ہے وہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکل یا ہائپرسونک میزل کا ٹیسٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محدود وسائل, مالی مشکلات, لیکن غیر متزلزل جو عزم ہے اور ہمارے جو مختلف بہترین انسانی وسائل ہیں, اس کی صورت میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو پاکستان ایشیا کا چوتھا اور بین الاقوامی سطح پہ جو ایلیٹ کلب ہے جس کے پاس ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز یا ہائپرسونک میزلز موجود ہیں, تو وہ 6 ممالک کی اس فہرست میں شامل ہو جائے گا, 6-7 ممالک کی, جس میں اس سے پہلے امریکہ, روس, فرانس, برطانیہ, جاپان اور چین شامل ہیں. تو پاکستان 7واں ملک ہوگا جو کہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکل جو ہے وہ رکھتا ہے. تو پاکستان نے فی الحال تو اگر ایسا ہوا ہے نہیں, اس میں بڑی کامیابی ہے. اہم بات وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی سرکاری ذرائع سے آفیشلی, ورنہ عموماً میزائل ٹیسٹ وغیرہ کے اوپر SPR جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کرتا ہے, کوئی نہیں آیا کہ پاکستان نے کوئی ہائپرسونک میزائل یا ہائپرسونک گلائڈ وہیکل کا تجربہ کیا ہے. لیکن جو اب تک کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, اور اس میں جو انڈیا پاکستان کے خلاف ایک مکمل طور پہ اور مسلسل آپریشنل تیاریوں کی حوالے سے بات کر رہا ہے, جو 12 دنوں کی مشقوں کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے, اپنی دفاعی پوزیشن کا بھی اعلان کیا ہے, لیکن اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو, اس سارے معاملے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے شاید کہیں پہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اپنی آپریشنل تیاریوں کا ایک بڑا بھرپور اظہار کیا ہے. گو کہ ہم اچھا, خاموشی کی بھی ایک زبان ہے. ہاں, لیکن اس کے باوجود گو کہ اب تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ہم حتمی تصدیق ہم بھی نہیں کر رہے, لیکن ایک اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چلے اناؤنسمنٹ نہیں کی تو لیٹ دا تھنگس بیہائنڈ دا کرٹن, اور دشمن اس کے اوپر اپنے اندازے لگاتا رہے کیا کیا, ہائپرسونک میزائل ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے گلائڈ. اچھا, سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر تو یہ بھی بہت بڑا ظاہر ہے. اس میں جو ابھی وہ انڈینز براموس وغیرہ بھی کرتے ہیں, ابھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر پاکستان کا ہائپرسونک گلائڈ وہیکل شامل ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکی طیارے کی پاکستان کے نزدیک کوئی بین الفضائی حدود میں بھی کوئی اس حوالے سے وہ کوئی معاملات سامنے آئے. اچھا عمران صاحب دیکھیں, کچھ چیزیں تو جغرافیائی طور پہ اور جو ہائپرسونک گلائڈ وہیکل یا ہائپرسونک میزل کے ٹیسٹ کی وجہ سے جو چیزیں بنتی ہیں, جیسے کانٹریلز کا ہم نے ذکر کیا ہے, باقی چیزوں کا, تو بہت سارے شواہد تو یہ بار بار بتا رہے ہیں, کیونکہ ہائپرسونک میزل جو ہے یا ہائپرسونک گلائڈ وہیکل کا اگر ٹیسٹ ہو تو آپ اس کو چھپا سکتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوا, میں موجود ہوں. ٹھیک ہے, اب تصدیق ظاہر ہے وہ سرکاری سطح پہ ریاستی ادارے کریں گے, اور وہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن میری ویسے اطلاع کے مطابق جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو سکتا ہے, کیونکہ حالات اس قسم کے آئندہ چند دنوں میں ہو جائے. اچھا, اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے سوال کیا نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں
جو نوٹمس جو انڈیا کی طرف سے جاری ہوئے، اس کے بعد جو پاکستان نے کیا اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا. تو بیسیکلی جو نوٹمس جو ہے وہ نوٹس ٹو ایئر مین جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، یا اس کی بڑی ایک وجہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے یہ اس کو نوٹیفائی ہوتا ہے بیسیکلی. اور بہت ٹریفک جو ہے جو گزرتی جا رہی ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی فضائی حدود اگر خالی نہ ہو اور ٹیسٹ ہو جائے اور کوئی جہاز ہٹ ہو جائے تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب نوٹم جاری ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ امریکہ، چین اور دیگر ممالک جو ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، اور وہ بہت کلوزلی اس ساری سچویشن، صرف پاکستان کو نہیں، انڈیا نے نوٹم پہلے جاری کیے ہیں، وہ تھریشولڈ ایکسائز کرنے جا رہا ہے. تو اس خطے کی ساری صورتحال، اور ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے فون کر کے مودی کو کہا کہ بھائی اب جو ہے نا وہ جنگ والا معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واشنگٹن ہو یا بیجنگ ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب کچھ نجی ذرائع جو ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قطر میں الودید کا ایئر بیس ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اسٹرینتھ اس وقت امریکنز کی موجود ہے. اور گزشتہ عرصے میں امریکہ کا ایک طیارہ غالباً گزشتہ دنوں ہی جو ہے وہ نبراسکا میں ایک اسٹیشن ہے، ایئر اسٹیشن ہے، جہاں سے یہ طیارہ جو ہے وہ اڑتا ہے اور پھر وہ قطر پہنچتا ہے. اور قطر پہنچنے کے بعد جو ہے 28 اکتوبر 2025 کو صبح تقریباً 4 بجے کے اراؤنڈ یہ طیارہ الودید ایئر بیس سے جو ہے وہ پرواز کرتا ہے. عمان اور پاکستان کے درمیان جو فضائی راداری ہے یا جو ایئر کوریڈور ہے، اس میں بحیرہ عرب میں بین الاقوامی جو فضائی حدود ہے اس کے اندر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زائد اس علاقے کے اندر اس کی سارٹی ہوتی ہے. یہ میوے پرواز رہتا ہے، اور اس دوران امریکی طیارہ جو ہے وہ اس غیر معمولی جو ممکنہ طور پہ جو بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ ریکارڈ کرتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی فضائیہ کا یہ بیسیکلی RC-135S جو ہے کوبرا بال جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہے، اور یہ مخصوص طور پہ یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے ہے. انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسنس، ISR اور ایلنٹ جو ہے وہ الیکٹرانک انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے بیسیکلی یہ طیارہ ہے. اور یہ انتہائی حساس جو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسرز ہیں، اس کے آگے نوز بلیک کلر کی نوز ہے جو بیسیکلی سینسرز جو ہیں وہ ہیں. اور یہ بہت پاورفل قسم کا جو ہے وہ طیارہ ہے جو کہ مختلف بیلسٹک میزلز ہیں، کروز میزلز ہیں، یا ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ہیں ان کی، یا ایون اینٹی سیٹلائٹ اگر کوئی میزل ہے تو ان کو مانیٹر کرتا ہے، ان کے لانچ سے لے کے اس کی جو مڈ کورس جو فلائٹ ہے اور پھر ری انٹری ہے اس کو جو ہے یہ مانیٹر کرتا ہے، اس کے ریکارڈ رکھتا ہے، اس کو ٹریک کرتا ہے، اس کی حرارت، اس کی سپیڈ، مختلف جو یعنی آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی حاصل شدہ بصری اور حرارتی ڈیٹا ہے اس کا تجزیہ کر کے یہ اس میزائل کی جو کارکردگی ہے اور اس کی حد ہے، پھر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے، یہ تمام انٹیلیجنس بیسیکلی یہ طیارہ جو ہے نا وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اپنے ریڈارز، اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرولز اور جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو یہ اطلاع دیتا ہے اگر انہوں نے کہیں ریٹیلیٹ کرنا. اچھا، ممکنہ طور پہ شمالی بحیرہ عرب پہ جو اڑنے والا یہ طیارہ ہے اس نے نہ صرف حرارت کو جو ہے وہ لیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ہائپرسونک گلائڈ وہیکل ہے وہ بہت زیادہ تھرسٹ کے ساتھ جاتی ہے، اس کی سپیڈ بھی بہت ڈیٹا ظاہر ہے کلیکٹ کر کے اس کو ان امیجنیبل سپیڈ ہے، اور اس کی ٹریجیکٹری، پھر فلائٹ سگنیچرز، ان سب کو ظاہر ریکارڈ کیا ہوگا. اچھا، اب عین اس وقت جب اگر جس کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، یہ ڈسکشن ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ ہوا ہے ہائپرسونک گلائڈ وہیکل کا یا ہائپرسونک میزل کا، تو وہ طیارہ اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا عین اس وقت جب کہ یہ واقعہ ہوتا ہے. چلے اس کا تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ کیا ہے بالکل، تو اس کے بعد جو ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ انڈیا کا جو براموس سپر سونک میزل سسٹم ہے وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. بالکل انڈیا کا کوئی بھی ایون S-400 نہیں S-500 بھی آ جائے تو انڈیا اب جو ہے وہ ہائپر سونک میزل، اگر پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک دفعہ پھر ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ سرکاری سطح پر اس حوالے سے کسی قسم کی تصدیق نہیں ہوئی کہ پاکستان نے ہائپرسونک گلائڈ وہیکل میزل کا تجربہ کیا ہے، لیکن رپورٹس جو ہیں لیفٹ رائٹ سے اور سوشل میڈیا پہ اور کچھ حالات و واقعات کی روشنی میں ایسی ضرور آ رہی ہیں.
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.